अस्सलाम वालेकुम रीडर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और राइटर भी बहुत अच्छी हैं। एंड सेकेंडली ये कि काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया कि कोई अपडेट वगैरह नहीं दी गई। उसका भी एक रीज़न है और अब हम एक नया नावल स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नेम है खाकनशीन। ये बहुत डिफरेंट स्टोरी है, ठीक है, बाकी सब स्टोरी से। और ये एक विलेज फैमिली पर, लाइफ पर बेस है इसकी। तो और जो इसकी अंदर स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी वाली है। और मैं इसके बारे में आपको इसमें क्या बताऊँ कि ये एक रिवेंज बेस भी है, ठीक है, और रोमांटिक भी है और मोरल तो होगा ही होगा ऑफ कोर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है, एपिसोड खाकनशीन किस्त नंबर 1। प्रोसिक्यूटर साहिब आई हैं। सपाही की आवाज़ पर उस शख्स ने सर उठाकर ऊपर देखा तो सामी जरताश को देखकर गहरा सांस भरा और फिर सर झुका लिया। कैसे हैं आप? उसने धीमे लहजे में सवाल किया। ठीक, वैसा ही जवाब मिला जैसी तवक्का थी। परसों पेशी है, जरताश ने जैसे इत्तला दी। यूँ कहो वक्त का ज़िया है, वो बेजारियत से बोले। अजीज भाई। उसकी आंखें नम सी हुई तो वो मुस्कुरा दिए। कैसी प्रोसिक्यूटर हो, मुजरिमों के साथ रोती हो। मैं जानती हूँ आप मुजरिम नहीं हैं। बोली तो लहजे में मजबूती थी। वो एक निगाह देखकर सर झुका के। आप मुझे कुछ तो बताएं प्लीज, वो एक बार फिर इल्तिजा करती बोली। पिछले 3 माह से वो इल्तिजा कर रही थी और रिजल्ट 0 था। मैडम टाइम खत्म हो गया है, सिपाही बोला तो थक कर उन्हें देखने लगी जो मुस्कुरा रहे थे। वो मज़ीद बात नहीं कर सकती थी क्योंकि आज यहाँ किसी बड़ी सियासी शख्सियत ने आना था। वो जानती थी उसका बाप तो नहीं हो सकता, लेकिन उसके अलावा कोई था जिसने आना था। अभी आज वक्त कम मिला था, वरना वो आज इरादा बांध कर आई थी कि उनसे उगलवा कर रहेगी। वो जानती थी वो बेकसूर है, लेकिन फिर भी उन्हें बेकसूर साबित नहीं कर पा रही थी। वो उठकर बाहर निकली तो उसने इर्द-गिर्द सेल में कैदियों को एक निगाह देखा। वो उसे ही देख रहे थे उस सेल में। कोठी लगे कैदी मौजूद होते थे, अज़ियत सह सहकर जिनकी आंखें सुर्ख और अंदाज खूनी हो जाता था। वो बाहर निकली तो आज़ाद फिज़ा की अपनी ही बात थी। यही बात उसका दिल चीरती थी कि वो बाहर नहीं थे, आज़ाद नहीं थे, और किस तरह वो खुद को इस तरह छोड़ सकते थे। वो सियाह कोट और सफ़ेद लिबास में थी। सोचते हुए उसने सर उठाया तो कई नज़रों को खुद पर महसूस किया और इग्नोर करते वो आगे गाड़ी की सीट बढ़ गई। मैम, उसके चैम्बर के एक वकील की आवाज़ पर उसने मुड़कर देखा। परसों की पेशी फाइनल है, उसने अदालतनामा उसके हाथ में थमा दिया। सरताज की पेशानी पर एक तेवरी चढ़ी। उसके पास कोई सबूत नहीं था और तारीख पीरा पहुंची थी। गहरा सांस भर के उसने सर हिलाया। मैडम, अच्छा भला आपका करियर चल रहा है और इस केस में फंसकर आप अपना और अपने चैम्बर का नाम खराब कर रही हैं। मुइज़ की बात पर उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते उसे देखा। अजीज साहब ने सियासतदान के बेटे को मारा मैडम, आम बात नहीं है। उन्हें आज़ाद कराना कोठी में लगे बैठे हैं, वो भी अब तक अदालत की तरफ से। ये हुक्मनामा जारी हुआ ही नहीं कि अजीज को कोठी लगनी है। आप पावर चेक करें उन लोगों की। ये नामुमकिन है कि आप इस केस में जीत जाएं। हार जीत इंसान के हाथ में नहीं, ये फैसला ऊपर से आता है। मैं आखिरी सांस तक कोशिश ज़रूर करूँगी। अगर तो आप इस कोशिश को करते थक चुके हैं तो आप जा सकते हैं, संजीदगी से कहते उसने मुइज़ के चक्के छोड़ा दिए। अरे नहीं सरताज मैडम, मैं तो बस वैसे ही आपकी भलाई मेरी भलाई का किसी ने नहीं सोचा आज तक, आप भी ना सोचें, संजीदगी से कहकर वो गाड़ी में सवार हुई।
میڈم علینا اور میں آج بھی عزیز صاحب کے گھر جا رہی ہیں۔ میں خود چلوں گی آج، اس نے کہا اور گاڑی آگے بڑھا لی۔ وہ اس نے گہرا سانس بھرا اور اپنی بائک پر بیٹھ گیا۔ گاڑی گھر کے باہر رکی اور وہ گھر کے اندر داخل ہوئی۔ آپی؟ گلالا نے اوپر سے ہی آواز لگائی تو زرتاش نے اوپر دیکھا۔ وہ مسکرائی ہلکا سا اور گلالا اس کے گلے لگ گئی۔ جلدی سے تیار ہو جائیں، آپ کو پتہ ہے ہم گاؤں جا رہے ہیں۔ اف، میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ اب میں لوگوں کے ساتھ تو رہوں گی، کم از کم سارے دن آپ کا اور بابا کا ویٹ کرنا پڑتا تھا، وہ منہ پھسوڑ کے بولی۔ گاؤں کیوں؟ وہ کچھ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ ارے آپ کو یاد نہیں، ماں جی کی برسی ہے اور بھی جان نے بابا کو بلایا ہے۔ یاد ہے، لیکن پچھلی بار بھی بابا جان نہیں گئے تھے تو لگا اب بھی نہیں جائیں گے، وہ نارملی بولی۔ وہ چل رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ہی کہا ہے، تو آپ بھی تیار ہو جائیں، گلالا نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ عزیز بھائی کی پرسوں پیشی ہے، اماں کی برسی میں تو 10-15 دن ہیں، تو پرسوں چل لیں گے، وہ مسکرا کر بولی تو گلالا کا چہرہ سا اتر گیا۔ وہ جانتی تھی اس کا باپ غصے کی انتہا پر پہنچ جائے گا، بس اتنی سی ہی بات سے۔ آپی، بابا، گلالا، اگر بابا رک جائیں تو اچھا ہے۔ آپی وہ غصہ کریں گے، وہ مایوسی سے بولی۔ نئی بات تو نہیں میرے لیے، وہ نرمی سے بول کر اوپر جانے لگی۔ آپی پلیز۔ گلالا مجھے تھوڑی دیر میں نکلنا ہے عزیز بھائی کے گھر کے لیے، تو میں فریش ہو جاتی ہوں، وہ کہہ کر چلی گئی اور گلالا ناخن کاٹنے لگی۔ بابا جان کا سوچتے ہی اس کو پریشانی ہونا شروع ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد زرتاش نے جہاں جانا تھا وہاں چلی گئی اور گلالا ارمان خان کا انتظار کرنے لگی۔ ان کی گاڑی کی آواز سنتے ہی وہ بھاگ کر نیچے آئی اور انہوں نے اس کے لیے باہیں پھیلا دی۔ ارے میری چڑیا، اس کی پیشانی چوم کے تو گلالا پھولے نہ سمائی۔ تیاری کر لی ہے؟ سامان کی پیکنگ ہوگی؟ ان کے پوچھنے پر زور و شور سے سر ہلاتے وہ انہیں بتانے لگی کہ وہ وہاں جا کے کیا کیا کرے گی۔ اور بابا جانی، میں بی جان کے پاس رہوں گی بہت سارے دن، آپ واپس نہیں لائیں گے مجھے، وہ منہ پھسوڑ کے بولی تو وہ ہنس دیے۔ اوکے میری جان، تم وہاں رہ سکتی ہو، بلکہ میں بھی کچھ عرصہ وہیں رہوں گا۔ واو، مزہ آ جائے گا، میں اور ماہی خوب مزے کریں گے۔ وہ ایکسائٹیڈ تھی، ارمان اسے دیکھ کر خوش ہوتے رہے اور پھر ادھر ادھر دیکھا۔ گلالا جانتی تھی ان کی آنکھوں میں کیا سوال تھا۔ وہ آپ ہی کہہ رہی تھی کہ عزیز بھائی کی پیشی ہے، پرسوں تک چل لیں۔ کہاں ہے وہ؟ انہوں نے برہمی سے سوال کیا۔ وہ گلالا کچھ جھجکی۔ وہ عزیز بھائی کے گھر گئی ہیں، بس آنے والی ہوں گی، اس نے جھوٹ بولا، وہ لب بھیج گئے۔ انشاءاللہ زندگی کے ہر مقام پر کامیاب ہی رہے گی اور کبھی سکھ کا سانس نہیں ملے گا۔ ماں باپ کو تنگ کر دینے والی اولاد کا انجام بھیانک ہی ہوتا ہے۔ آدھے انجام کو تو پہنچی ہوئی ہے، آگے بھی جلدی پہنچ جائے گی، مجھے اسے ساتھ لے کر نہیں جانا۔ اٹھو، چلنا ہے بس، وہ بولے اور اٹھے۔ بابا، گلالا نے ان کی جانب حیرانگی سے دیکھا۔ گلالا، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ وحید، آواز لگائی انہوں نے ملازم کو۔ بی بی کا سامان اٹھا کر لاؤ۔ لیکن آپ ہی جہنم میں جائے، منع کیا ہے اسے کہ یہ وکالتی پیشہ، یہ اسے ذلیل و خوار کر دے گا، رک جائے، نہ کرے ایسا کچھ۔ دیکھا ہے اس نے خود کو، اس میں اتنی جرأت ہے، اتنی ہمت ہے کہ وہ کرے، لیکن یہاں پہ کامیاب رہی ہے بابا، بھاڑ میں جائے اس کی کامیابی، جانتا ہوں کیا کمزوری ہے اس کی۔ وہ سر چٹک کر زہر اگل کر وہاں سے باہر نکل گئے۔ گلالا باپ کی پشت دیکھنے لگی۔ انہوں نے جلدی ایسی مچائی کہ لاکھ اس کے کہنے کے باوجود وہ اسے وہاں سے لے گئے اور ہمیشہ کی طرح زرتاش کو وہاں تنہا چھوڑ دیا۔ وہ گھر واپس لوٹی تو کافی پرسوچنے قائم تھی، بھوری آنکھوں میں جیسے کئی سوال تھے جن کے جواب ابھی نادر تھے۔ وہ گہرا سانس بھر کے ارد گرد دیکھنے لگی۔ آمنہ، گلالا کہاں ہے؟ آمنہ سے پانی کا گلاس پکڑتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ گلالا باجی اور صاحب،
جی تو گاؤں چلے گئے۔ آمنہ کی بات پر وہ حیران نہیں ہوئی، نہ ہی دل دکھا۔ ہاں، بار بار بے وقوفوں کی طرح لگائی گئی امید ٹوٹ گئی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اچھا پھر ایسا کرو، کچھ دنوں کے لیے تم آ جاؤ یہاں۔ زرتاش بولی تو آمنہ شرمندگی سے سر ہلا گئی۔ باجی، میری بہن کا چیلا ہے، اور وہ کئی روز سے چھٹیوں کا بھی کہہ رہی تھی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ آمنہ کی بات پر اس کے چہرے پہ ہلکی سی گھبراہٹ پھیل گئی اور اس نے سر ہلایا۔ جاؤ، چلی جاؤ۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ آمنہ خوش ہو گئی، اسے دعائیں دینے لگی۔ وہ لاؤنج کے صوفوں پر بیٹھی آمنہ کو جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ رات کا گہرا سایہ چاروں اور پھیل چکا تھا۔ اندھیرا ایسا تھا کہ دم ہی گھوٹ دیتا۔ اس نے اٹھ کے سب سے پہلے چاروں طرف سے گھر کے دروازے اور کھڑکیوں کو بند کر دیا۔ ہوا میں کھنکی تھی اور موسم میں تبدیلیاں صبح شام کے حساب سے ہو رہی تھیں، اور اسلام آباد کی فضائیں تو ویسے بھی ان دنوں حسین ہو جایا کرتی تھی۔ وہ اوپر آئی اور شاور لینے کے ارادے سے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی اس نے ٹیپ پر ہاتھ ہی رکھا تھا کہ اچانک دھڑا دھڑ گولیوں کی آواز نے اس کے اوزان خطا کر دیے۔ اس نے پڑھتے ہوئی آنکھوں سے ارد گرد دیکھا۔ ایک دم اندھیرا چاروں طرف چھا گیا تھا۔ وہ کانپتے وجود پر باتھ روب جلدی سے چڑھا کر باہر نکلی۔ گولیوں کی آواز نے اس کے اوپر عجب دہشت طاری کر دی تھی۔ وہ نیچے بھاگی۔ اوپر کی منزل کی کھڑکیاں جو کانچ کی تھیں ٹوٹ رہی تھیں۔ وحید چچا! کانپتی آواز سے اس نے پکارنا چاہا، مگر وحید تو جیسے کہیں موجود ہی نہیں تھا۔ وحید چچا! اس نے پھر سے چلا کر آواز لگائی، مگر بے سود۔ اس نے دروازہ بند کیا اور جلدی سے اوپر آ گئی۔ کچھ سمجھ نہیں آیا کیا کرے، گولیوں کی برسات رکنے کو تیار ہی نہ تھی۔ اس نے موبائل اٹھایا، ٹارچ آن کی اور کال ملانے کی کوشش کی۔ وہ پولیس کو کال کرنا چاہتی تھی، لیکن ایک گولی نے جب اس کے کمرے کی کھڑکی کا شیشہ توڑا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹا دور جا گرا۔ وہ پڑتی آنکھوں سے پیچھے ہٹنے لگی۔ گولیوں کی آواز اور بھی زیادہ تیز ہو گئی اور وہ جلدی سے نیچے بیٹھ کے نزدیک بیٹھ گئی۔ اس کا وجود پتے کی مانند تھر تھرا رہا تھا۔ آنکھیں سرخ مائل اور خوف سے اڑے ہوئے رنگ، بالکل لٹھی کی مانند سفید۔ وجود کمرے میں کوئی کھودا۔ وہ سمٹ گئی۔ ٹانگوں پر سے باتھ روب اتر چکا تھا۔ دودھ سا رنگ اس اندھیرے میں چمک دمک پوری آب و تاب سے لیے کھڑا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا ارد گرد دیکھتا، بیٹھ کے نزدیک آنے لگا، اور اچانک سے اس کے چہرے پر جیسے ہی ٹارچ کی روشنی پڑتی، وہ ہلکی سی چیخ مارتی اپنا چہرہ چھپا گئی۔ عجیب قیامت سا حسن تھا، اور سامنے کھڑا شخص حسین چیزوں کا دیوانہ۔ لمحے بھر کے لیے وہ تعریفی نگاہوں سے اس کی برہنہ پنڈلیوں کو دیکھتا رہا۔ اوپر چہرہ کرے میڈم، یا اس شور شرابے کو اور بڑھوائیں؟ مضبوط کچھ پٹھانی پختون سا لہجہ زرتاش کو سنائی دیا، جیسے بولنے والے کو اردو بولنے میں خاصی دشواری ہو۔ روشنی اب بھی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ یعنی تم ایسے نہیں مانے گا؟ پھر سے آواز اٹھی، اور اب زرتاش کو اپنی کن پٹی ہوئی بندوق کی ٹھنڈی ناب محسوس ہوئی، اور زرتاش نے سر اٹھایا اوپر۔ سبحان اللہ! زرتاش پھٹی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ قابل دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ واللہ تم تو کافی تگڑا لڑکی ہے۔ اس کی بھری آنکھوں کا خوف سامنے بیٹھے شخص کو کافی مزہ دے رہا تھا۔ وہ ہنسنے لگا۔ زرتاش کی آنکھیں سرخ ہوئیں اور آنسو بھر گئے۔ وہ آگے کو ہوا تو اس کی سبز آنکھیں واضح ہوئیں۔ زرتاش کو بس وہ آنکھیں ہی دکھائی دی تھیں، اور جیسے وہ مزید اپنا چہرہ عیاں کرتا کہ اس کا موبائل بلنک ہوا۔ گولیوں کا شور بیک گراؤنڈ میوزک کی طرح ختم ہی نہ ہوا تھا۔ فون پر کسی نے کچھ کہا، اس نے جواب نہ دیا۔ زرتاش کے چہرے پر سے البتہ لائٹس نہیں ہٹائی تھیں تاکہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔
ہوں ہنکارا بھر کے وہ فون بند کر کے پھر سے سرتاج کی جانب متوجہ ہوا اور مسکرا دیا۔ تم لڑکی اس کیس سے یہ اپنا گوری ٹانگیں نکال لو، ورنہ ہم تمہارا ٹانگوں کے ساتھ برا کر دے گا۔ کچھ مصروف آدمی ہے اور تمہارے وجہ سے خود آیا تمہارے پاس، واپس آئے گا تو تم کو سمجھائے گا نہیں۔ بچہ لڑکیوں کا کام مرد کا بستر پر ہے، تو تم عدالت پر کیوں جاتا ہے؟ تمہارا حسین آنکھ بتا رہا ہے ہمارا بات تمہاری کھوپڑی میں بیٹھ گیا ہے۔ تم اب پیشی پر نہیں جائے گا تو نرمی برتے گا، ہم سختی کردہ نہیں نا عورت پر۔ وہ مسکرایا اور اس کی سفید پنڈلی پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ دیا۔ سرداش ایک دم چلا اٹھی۔ ارے! وہ ہنس پڑا۔ سرداش البتہ رونے لگی تھی۔ ایک دم ٹارچ بند ہو گئی۔ سرداش ساکت سی رہ گئی کیونکہ اسے خود پر ایک بھاری سا وجود محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی سی سامنے دیوار کو گھورنے لگیں اور دماغ جیسے کہیں نکل گیا۔ پیار سے سمجھا رہا ہے اس کیس سے دور رہے گا تم، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، سمجھا؟ اس کے کان کے قریب بولتے وہ اس کی گردن کے نزدیک ایک لمبا سانس کھینچ گیا۔ واہ! کیا حواس خراب کر دینے والی خوشبو تھی۔ اس کے ہاتھ اس کی پنڈلیوں پر آہستگی سے رینگ رہے تھے اور سرداش کے وجود میں ہلنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ قابل اس پر مزید ظلم کیے بنا اور بامشکل اس کے حسین وجود سے خود کو دور کرتے وہاں سے اٹھا اور چلا گیا۔ کچھ دیر تک گولیوں کی آواز تھم گئی، چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ سرداش البتہ اب بھی اسی دیوار کو گھور رہی تھی اور اچانک اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ اس کی ناک سے نکلتا خون اسے احساس دلا گیا۔ وہ ہوش میں آئی اور ناک پر ہاتھ رکھا تو خون انگلیوں پر لگ گیا۔ وہ اٹھی، لائٹس آ چکی تھیں۔ اس کے جسم پر اب بھی ایک اجنبی کا ہاتھ رینگ رہا تھا۔ وہ واش روم میں جانے لگی کہ منہ کے بل گری۔ کرہانے کی آواز کافی دیر تک کمرے میں رہی تھی اور پھر اس کے حواس گم ہوتے چلے گئے۔ فائز اس کے چیمبر میں داخل ہوا اور ارد گرد دیکھا۔ وہ کہیں بھی نظر نہ آئی، البتہ باقی سب کام کر رہے تھے۔ سرداش کہاں ہے؟ اس نے سوال کیا۔ میم ابھی تک نہیں آئی۔ کیوں؟ اس نے کہتے ساتھ موبائل نکالا اور اس کو ساتھ کے ساتھ کال ملانے لگا۔ ہم لوگ بھی کالز کیے جا رہے ہیں لیکن وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہی، موز نے جواب دیا۔ فائز کی پیشانی پہ کچھ بل ڈلے اور وہ سر ہلا کے ایک طرف ہو گیا۔ اس نے کئی کالز کی لیکن کال پک ہی نہیں ہوئی، جبکہ بیل جا رہی تھی۔ معلوم نہیں کہاں پر ہے، وہ کہتے ہوئے وہاں سے نکلا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ابھی وہ گاڑی اپنے آفس کی جانب لگاتا کہ اس کے دل میں بے ساختہ ایک خیال سا کوندا جسے کچھ غلط ہو۔ اس نے گاڑی سرداش کے گھر کی جانب ڈال دی۔ وہ صبح پہنچے تھے اور گلالہ اتنی خوش تھی فوراً بی جان کے سینے سے لگ گئی۔ میں نے آپ کو بہت سارا مس کیا بی جان صدقے واری جائے۔ اس نے اس کی پیشانی چومی اور ارمان مسکرانے لگے۔ پوتے سے ملنے کے بعد وہ بیٹے سے ملی اور پھر سرداش کے بارے میں پوچھا۔ سرداش نہیں آئی؟ بی جان کی بات پر ارمان نے برا سا منہ بنا لیا۔ وہ ضروری نہیں تھی تو اسے لے کر نہیں آیا۔ خیر چھوڑے، اندر چلتے ہیں۔ وہ مسکرا کر ماں کو اندر لے آیا اور اپنے بھائی سے ملا، ساحل خان، جو کہ سامنے سے ہی آ رہے تھے۔ ساحل خان بھائی سے ملے تو کافی خوش تھے کیونکہ اس بار کافی وقت لگا دیا تھا انہوں نے آنے میں۔ ساحل کے بعد ارسلان خان ملے تو بی جان تینوں بیٹوں کی بلائیں اتارنے لگی۔ کتنے اچھے لگ رہے تھے وہ ایک ساتھ۔ اور پھر بدر آگے بڑھا جبکہ میر حاکم خاموشی اور بیزاریت سے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی ماں نے کہا بھی آگے جاؤ، تایا سے ملو، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ آ جاؤ میر، کاٹ نہیں کھاؤں گا۔ ساحل کی وجہ سے وہ میر حاکم سے محبت سے بولے تو وہ احسان کرنے والے انداز میں ان کی سمت بڑھا اور ملا۔
انداز مکمل احسان سے بھرپور تھا۔ ساحل ہلکا سا مسکرائے اور ارسلان بھی گہرا سانس بھر گئے۔ اس کی ضد کے آگے تو ان کا پورا گھر گھٹنے ٹیک دیتا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے سے مل کے کافی خوش نظر آئے تھے۔ زرداشت نہیں آئی تایا جان؟ ماہی کے سوال پر ارمان کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ نہیں، سنجیدگی سے جواب دے کر وہ چپ ہو گئے۔ ماہی کی ہمت نہ بن سکی آگے کچھ پوچھتے تو بدر نے بہن کو آنکھ کے اشارے سے مزید کچھ بولنے سے روک دیا۔ ماہی گلالہ سے باتیں کرنے لگی۔ اس وقت وہ فیملی ایک مکمل فیملی لگ رہی تھی۔ سلیمان خان اور زرینہ بی بی جنہیں بی جان کہا جاتا ہے، ان کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے ارسلان خان جن کے 2 بچے تھے، بدر خان اور ماہی۔ ماہی ایک سادہ سی گاؤں اور گھر میں رہنے والی لڑکی تھی، جبکہ بدر خان مکمل پٹھانی شکل و صورت اور حسین وجاہت کا مالک تھا اور دماغ میں اپنی ثقافتی اور روایات کے حساب کتاب کا تھا۔ دوسرے نمبر پہ ارمان خان تھے، جنہوں نے عائزہ سے اپنی پسند کی شادی اسلام آباد میں کی تھی۔ ارمان خان کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، زرتاش خانہ اور گلالہ۔ ارمان عائزہ کی وفات کے بعد گلالہ کو تنہا پالنے والے تھے، جبکہ زرتاش ان کے لیے ہمیشہ سے ایک قابل نفرت اور معمولی سا انسان نہیں تھی۔ اس کی وجہ بھی زندگی کے کسی حصے میں کھل ہی جانی تھی۔ تیسرے نمبر پر ساحل خان تھے، جنہوں نے ایک شادی شدہ عورت سے شادی کی تھی اور عشق میں اتنا چور تھے کہ ان کے گھر والے نے ان کی حالت کو اپنے ہاتھوں میں سنبھالا تھا۔ اور شادی کے 12 سال بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور شادی کی جان بچ گئی، کیونکہ وہ ایک جاہل آدمی تھا جو شادی سے ہمیشہ مار پیٹ کرتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا، میر حاکم، جو 12 سال کا ہی تھا۔ 12 سال کا میر حاکم اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن ساحل خان سے شادی کے بعد اسے اپنی ماں سمیت ہر شخص سے نفرت ہو گئی، کیونکہ اس نے اپنی ماں کو بہت روکا تھا کہ وہ دوسری شادی نہ کرے، لیکن ساحل کے حق میں اتر کے انہوں نے بیٹے کو خود سے دور کر لیا۔ اور میر حاکم اتنا دور ہو گیا کہ وہ اپنی ماں کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اپنی ماں کو کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہاں تک کہ جب وہ دلہن بنی تو اس نے ماں کے نزدیک آ کر صرف اتنا کہا، چوڑے لگ رہی ہیں آپ، اور کہہ کے چلا گیا۔ وہ ایک سخت مزاج اور ضد اور دھن کا پکا ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت بدتمیز بھی تھا، جو نہ ہی کسی کو اہمیت دینا جانتا تھا، نہ ہی کسی کی عزت کرنا، اور عورت سے بھاگنا اس کا سب سے اولین کام تھا۔ جاری ہے۔